अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। शहर कराची कई नशीबो फराज से गुजरा है और कई ऐसे सानियात हैं जिसका सामना कराची ने किया है। 12 मई सन 2007 ये वो सानिया है जिस रोज़ 50 से जायद शहरी मौत के घाट उतार दिए गए और 350 से जायद शहरी मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी हुए। 17 साल गुजर गए इस वाक़े को, लेकिन आज भी कई शहरियों के ये जहन में बिल्कुल ताज़ा वाक़या है। कई ऐसे लोग थे जो घर में बैठकर इस सारे सानिए को देख रहे थे। किसी ने टीवी में लगाकर देखा, किसी ने किसी से सुना, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फील्ड में रहकर इसको रिपोर्ट किया और सारा हाल जो है अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल ये वो तबका था जिसे सहाफ़ी तबका कहा जाता है। आज हम आपको 3 सीनियर सहाफ़ियों का आंखों देखा हाल बताएंगे और सुनाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कराची के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उबैद शाह, जो आजकल न्यूज़ वन से वाबस्ता हैं। जब हमने उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की तो 12 मई का जो जिक्र जब वो उन्होंने किया तो ऐसा लगता था कि जैसे कि उनके लिए ये कल की बात हो। उनके चेहरे के तासुरात से ऐसा देखकर लग रहा था कि वो उस वाक़यात के अंदर खो गए हैं। तो चलें आपको हम उबैद शाह की गुफ्तगू सुनाते हैं। मेरा नाम उबैद शाह है। गुज़िश्ता 20 सालों से शोबे सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। 12 मई 2007 को मैं एक अखबार से वाबस्ता था और अमूमन अखबार का मामला ये होता है कि शाम में ही ख़बरें फ़ाइल करनी होती हैं, लेकिन 12 मई 2007 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से और वकला तहरीक जो ज़ोरों पर थी, तो उस हवालों से हमें पल पल कवरेज के अहकामात मिले थे कि हमें उस तमाम तर कवरेज करनी है। यही वजह है कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। उस वक्त मेरी रहाइश गुलशन हदीद में थी और गुलशन हदीद से मैं अपनी बाइक पर सिर्फ कराची एयरपोर्ट तक पहुँच सका था। फलकनाज का एक मुकाम है स्टार गेट से थोड़ा सा पहले, मैं वहाँ पर मौजूद था और वहीं पर ही ऐसा माहौल था कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे तो हमें रात गए से ही जब ऑफिस से हम घर जा रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ गई थी कि सुबह सूरत हाल जो है वो काफ़ी खौफनाक हो सकती है। उन दिनों कराची के हालात भी सही नहीं थे और ऐसे में हमें इतलात मिल रही थी कि बहुत सी जगहों पर जो है वो अंदरून गलियां जो हैं वहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं। ट्रैफिक की रवानी को मुअत्तल करने के लिए अंदरून गलियां कुछ ब्लॉक्स बैरियर भी लगाए गए हैं और मेन शाहरा पर भी यही सूरत हाल थी। तहम मेरा प्रोग्राम ये था कि कायदाबाद 89 से जो काफ़िला जिसमें ANP और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का काफ़िला है, मैं उस काफ़िले के साथ दाऊद चौरंगी से होता हुआ कराची एयरपोर्ट पहुंचूंगा। यही वजह है कि मैं कायदाबाद पर रुक गया था और उस काफ़िले के साथ मैं जब कराची एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो मलीर हाल्ट पे PTCL का एक ऑफिस है, वहाँ पे अब इकरा यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। वहाँ पर सबसे पहले जो है वो गाड़ियाँ रुक गईं। तो ऐसे में मैं बाइक पर था तो मैंने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन लोग बाइकों पर भी थे। ANP जमात इस्लामी और पीपल पार्टी के लोग बाइकों पर भी थे और W18 D7 मज़दा काफ़ी बड़ी तादाद में थी, जिनमें पीपल पार्टी ANP और जमात इस्लामी के परचम लगे हुए थे। कुछ लोगों से हमारी शनासाई भी थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वहाँ पर गाड़ियाँ यू टर्न होने लगीं और शदीद फायरिंग शुरू हो गई और भगदड़ मची। इस भगदड़ ख़वातीन भी थीं। जो पीपल्स पार्टी है उनकी जो गाड़ी में ख़वातीन की तादाद मुझे ज़्यादा लगी, बशमूल जमात इस्लामी और ANP के ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा थी। जब फायरिंग शुरू हो गई तो पहला तासुर ये था कि फायरिंग हो रही है, खौफ व हरास का मामला होगा, लेकिन जब मैं अपनी बाइक के साथ आगे गया तो 2-3 लोग चीखते हुए मेरी तरफ बढ़े, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग बाइक पर थे उन्होंने अपनी बाइकों पे परचम लगा रखे थे और उनके साथ मैं भी बाइक में शामिल था, तो वो मुझे भी कोई सियासी कारकुन समझ रहे थे और मुझे रोकने की और पकड़ने की कोशिश की और स्ट्रेट फायर भी मारे। ऐसी सूरत हाल में मैं वहाँ से सूरत हाल समझ में नहीं है और मैं
آگے نکل گیا, قافلہ پیچھے رہ گیا اور میں آگے نکل گیا. جب میں اسٹار گیٹ پہ پہنچا ہوں تو وہاں پر مجھے 3 لوگ کافی زخمی حالت میں نظر آئے. ان میں سے کچھ ہمارے دوست بھی تھے جو جان پہچان کے تھے, جو یونیورسٹی کالجز میں میرے ساتھ رہیں. وہ شدید زخمی تھے. ان کے زیر ناف جو ہے وہ کافی گولیاں لگی ہوئی تھی اور ان کی پوری قمیض اور شلوار جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی تھی. ایسی صورتحال میں نے اپنی بائک کھڑی کی اور وہاں پر موجود جو کارکنان تھے ان کی کار کے ساتھ ان کو بٹھانے کی میں نے کوشش کی اور ان کو جناح کے لیے روانہ کیا. لیکن وہ کار تھوڑی سی بمشکل ہی آگے گئی ہوگی. اسٹار گیٹ بھی اس نے میرے خیال میں کراس نہیں کیا تھا کہ وہ کار واپس ہمیں یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آنے لگی. ایسے میں ہم نے کہا کہ بھائی بندے کی حالت تشویشناک. ایک تقریباً 70 سال کے بزرگ تھے, شمسی صاحب, ان کو بھی گولی لگی تھی اور ان کی حالت کافی سیریس تھی کیونکہ ایک بزرگ بھی تھے اور ان کو گولیاں بھی سینے پہ لگی ہوئی تھیں. تو ایسے میں ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو جناح ہاسپٹل جانا چاہیے, آپ یو ٹرن لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ تو جو لوگ تھے وہ موجود تھے وہاں پہ, ان کا کہنا تھا وہاں آگے بہت شدید فائرنگ ہو رہی ہے. اتنے میں کچھ وکلا ہمیں وہاں سے دوڑتے ہوئے نظر آئے اور واپس فلک ناز اور ادھر دائیں بائیں جہاں جس کو جو جگہ مل رہی تھی وہ لڑنے کی کوشش کر رہا تھا. ایسے میں جب وہ کار آ کے رکی تو کچھ موٹر سائیکل نامعلوم افراد آئے اور انہوں نے کار کے اندر ہی اپنی گن ڈالی اور فائر کر دی. یہ صورتحال دیکھ کے وہاں پہ ایک W18 کھڑی ہوئی تھی, میں اس کے نیچے جا کے چھپ گیا. جب میں اس کے نیچے جا کے چھپا ہوں تو ظاہر ہے جب میں نیچے لیٹا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ کوئی بس کے اندر سوار ہو رہا ہے اور بس کے اندر سوار ہو کر بھی فائرنگ ہونے لگی. اس وقت تو میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اب شاید میں بھی نہ بچ پاؤں, کیونکہ اس وقت میں کسی چینل سے وابستہ نہیں تھا. چینل بھی محدود تھے. چینل کا مائک ہو یا گاڑی ہوتی چینل کی تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے میں الگ کر سکتا تھا کہ بھائی میں صحافی ہوں. لیکن صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب میں وہاں سے نکلا اور تھوڑا سا میں روڈ پہ مجھے خطرہ محسوس ہوا. میں نے کہا اندر آبادی کے اندر میں داخل ہو جاتا ہوں. تو میں بھاگتا ہوا, شاہ فیصل کالونی کا علاقہ تھا, شاہ فیصل کالونی 4 نمبر تھا غالباً, کیونکہ کافی پرانی بات ہو گئی. تو میں بس اندھا دھند بھاگ رہا تھا. میری بائک کہاں تھی اس کی بھی مجھے خبر نہیں تھی. تو ادھر مجھے کچھ لوگوں نے پکڑا, ٹارچر کیا اور کہا کہ تم کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہو. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں, میں صحافی ہوں اور میں کوریج پہ آیا ہوں. میرے والیٹ کی تلاشی کی گئی اور جب جس اخبار کا کارڈ نکلا تو اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اور مارا گیا, کیونکہ وہ اس زمانے میں وہاں ایک جو MKM یا جو لسانی تنظیم تھی اس کے خلاف وہ کافی لکھتا تھا. تو وہ میرے ادارے کا کارڈ جو ہے میرے لیے مصیبت بن کر رہ گیا اور میرے آنکھوں پہ پٹیاں بھی باندھی گئیں اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اب کلمہ میں پڑھ لوں. لیکن پھر شور اٹھا میرے خیال میں. پھر جو دیگر سیاسی تنظیمیں تھیں ان کی جانب سے بھی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا. وہ اپنی کچھ خواتین کو نکالنے کی وہاں سے کوشش کر رہے تھے اور کچھ وکلا تھے. تو وہاں سے جب انہوں نے مجھے چھوڑا یا یہ ان کی تھوڑی سی نظر آگے پیچھے ہوئی تو میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. اور جب میں بھاگ رہا تو وکلا, ملیر کوٹ بھی سامنے لگتا ہے, ملیر کوٹ کے پیچھے کے کچھ ایریے کے جو وکلا تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور میں پینٹ شرٹ میں تھا تو وہ مجھ سے بھی خوف زدہ تھے. اس وقت صورتحال ایسی تھی, ہر شخص دوسرے شخص سے خوف زدہ تھا کہ کہیں یہ مخبری تو نہیں کر دے گا, یہ سیاسی جماعت کا کارکن ہے یا یہ پولیس کا اسپیشل برانچ کا کوئی بندہ ہے, پولیس کا کوئی بندہ ہے. کیونکہ اس وقت لوگ پولیس سے بھی, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ڈر رہے تھے. لیکن میرے ساتھ کچھ وکلا تھے تو میں نے ہمت باندھی کہ چلو کچھ کالے کوٹ والے نظر آئے ہیں, ان سے میں نے کہا کہ ہم لوگ اس فلانے رستے کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مین روڈ پر آئیں اور کسی سے مدد مانگیں. جب میں ان وکلا کے ساتھ وہاں سے نکلا اور آگے بڑھنے کی میں نے کوشش کی تو پولیس کی تقریباً 3 یا 4 کے قریب موبائلیں تھیں, وہ ہماری طرف آ رہی تھی تیزی سے. تو میں نے وہیں سے دور سے ان کو یوں کر کے اشارہ کرنا شروع کیا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے. لیکن مجھے اس وقت کافی شدید حیرت ہوئی کہ جب وہ موبائلیں بالکل ہمارے قریب آ کے یو ٹرن لینے لگیں اور بھاگنے لگی. ایسے میں کچھ وکلا جو تھے وہ دوڑتے ہوئے اس پیچھے موبائل کے پیچھے دوڑنے لگے اور انہوں نے کہا ہمیں بچاؤ, ادھر فائرنگ ہو رہی ہے. تو ایسے میں ایک وکیل صاحب نے چھلانگ لگائی اور وہ موبائل کے اندر جا گرے. تو پولیس والے نے باقاعدہ ان کو لات مار کے چلتی ہوئی موبائل سے دھکا دیا اور وہ زمین پہ گر گئے. ایک اور دوسری جو موبائل تھی اس میں بھی ایک وکیل صاحب چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ آدھے زمین پہ تھے اور آدھے موبائل میں تھے. تو ایسے میں پولیس والے نے ان کو یہاں سے پکڑا اور موبائل کے اندر ڈالا اور آگے لے گئے. کچھ دیر بعد, کچھ گھنٹوں بعد وہ صاحب ہمیں دوبارہ تقریباً آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہمیں ایئرپورٹ کے ہی روٹ پر وہ دوبارہ نظر آیا. میں نے کہا آپ کو تو پولیس موبائل میں آپ بیٹھ گئے تھے, آپ کسی محفوظ مقام پر نہیں گئے.
تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان کو کسی بیچ رستے میں ہی زبردستی دھکے مار کے اتار دیا. تو یہ صورتحال تھی. بہت سارے ہمارے جو صحافی دوست اس وقت اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کر رہے تھے, ان کو بھی میں نے نامعلوم افراد کے ہاتھوں, موٹر سائیکل سوار افراد تھے, کار میں لوگ تھے, ان کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا. خوف پھیلانے کے لیے ہمارے ٹانگوں پر گولیاں بھی ماری گئیں, ٹارچر بھی کیا گیا, ڈنڈے لاٹھیوں کا بھی استعمال ہوا. فائرنگ بہت شدید تھی. ایسے میں مجھے اطلاع ملی, کیونکہ ان دنوں واٹس ایپ والا موبائل میرے پاس نہیں تھا, اور شاید واٹس ایپ اس وقت اتنا عام استعمال میں تھا بھی نہیں. میرے موبائل فون پر آیا, میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ اس کا چھوٹا بھائی ملیر ہالٹ کے آس پاس جو ہے اس کو رینجرز نے گولی مار دی ہے, یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے, پولیس نے اس کو گولی مار دی. تو میں نے کہا یہ ایسی صورتحال تو نہیں ہو سکتی کہ رینجر سے پولیس فائرنگ کرے. فائرنگ تو یہاں پہ کرنے والے کچھ اور ہی لوگ ہیں. جب میں وہاں پہ پہنچا تو شجاعت نام تھا اس کا, شجاع, وہ اس وقت پٹری کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بھاگنے کی کوشش کے دوران ریلوے ٹریک جو ہے وہ پار کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کو سینے پہ گولی لگی اور وہ ٹریک پہ ہی گر گیا تھا. وہاں پہ پولیس اور رینجرز موجود تھی, اور جب وہاں کے ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا, جو اس کے دوست احباب ساتھ تھے, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ملیر 15 سے کچھ موٹر سائیکل سوار آئے تھے, اور وہ لوگ پناہ حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی سیل کا اب وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ رینجرز نے بھی اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا, پی ٹی سیل کا آفس ہے, وہاں پہ رینجرز موجود ہوتی ہے. رینجرز کا مرکزی دروازہ بند تھا مستقل, تو انہوں نے پناہ حاصل کرنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ داخل نہیں ہو سکے. ان کے سامنے ہی ان کو گولیاں مار دی گئیں, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ہی سب کچھ ہوتا رہا, لیکن اس نوجوان کی وہ جان نہیں بچا سکے. کچھ اور زخمی آئے, تو ایسے میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جناح ہاسپٹل جانے کے لیے تو شارع فیصل مکمل طور پر بلاک ہو چکا ہے, تو ایسے میں کچھ لوگوں کو ہم نے چنگچی رکشوں میں ڈالا, موٹر سائیکل پہ سوار کیا, اور گلشن حدید پاکستان اسٹیل مل کا ایک ہاسپٹل ہے, 100 بیڈ ہاسپٹل یا پاکستان اسٹیل مل ہاسپٹل کہا جاتا ہے, تو ہم نے کافی سارے زخمیوں کو, کیونکہ اب تو ہم رپورٹنگ بھول ہی گئے تھے اور ریسکیو کے کاموں میں لگ گئے تھے, اور ہمارے کپڑے اور حالت بھی ایسی ہو چکی تھی کہ, اور میڈیا کا کارڈ دکھانا بھی رسکی ہو گیا تھا, کیونکہ اچھے خاصا مار کٹائی میری بھی ہو چکی تھی. تو ہم نے پاکستان اسٹیل مل 100 ہاسپٹل وہاں پہ بھیجنے کی کوشش کی. وہاں پہ بھی سہولیات اتنی کوئی موجود نہیں تھی. جو معمولی زخمی تھے ان کو تو ٹریٹمنٹ دے دی گئی, لیکن جن کی بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کو فوری طور پہ خون کی ضرورت تھی, اور وہاں ہاسپٹل کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جناح لے جایا جائے. پھر کچھ ایمبولینسز ارینج کی گئیں, لیکن ایمبولینسز بھی جو ہے وہ قائد آباد سے آگے نہیں بڑھ سکیں, اور دوبارہ ان کو واپس آنا پڑا پاکستان اسٹیل مل کے ہاسپٹل میں ہی. تو ایسے میں پھر ہم نے لنک روڈ کا راستہ اختیار کیا. کچھ زخمیوں کو ہم نے بقائی ہاسپٹل شفٹ کیا, کچھ کو 100 بیڈ ہاسپٹل میں ہی ٹریٹمنٹ دی گئی, اور لوگ لنک روڈ سے شہر کے مختلف علاقوں میں یا ہاسپٹلز میں جانے لگے. ایسے میں کئی ایک گلشن حدید کے وکیل صاحب تھے, ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں, گلشن کے رہائشی تھے, ہمارے ہمسائے تھے, وہ پاکستان اسٹیل مل کے امپلائی تھے, اور کراچی بار یعنی کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تو نہیں تھے, لیکن وکالت بھی وہ کرتے تھے, وابستہ تھے. تو ان کی حالت, ان کو میں نے پہچان لیا کہ ان کو گولیاں لگی ہیں اور ان کی حالت کافی سیریس ہے. ان کو ہم نے بھیجنے کی کوشش کی, اور ان کو بقایا ہاسپٹل لے جایا گیا, لیکن جناح جانے کی کوشش, اور پھر گلشن ہاسپٹل لے جانے کی کوشش, اور پھر ہاسپٹل سے بقایا لے جانے کی کوشش میں وہ راستے میں ہی ایکسپائر ہو گئے. ایک کچھ دوستوں نے ہمیں یہ بھی بتایا, جو صحافی دوست تھے, بہت سے لوگ اب اس وقت مختلف چینل سے وابستہ ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. کوئی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا, کوئی ریلوے کے ٹریک کے آس پاس جو کیکر کے جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر چھپا پایا گیا, کوئی واٹر بورڈ کے جو پمپنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں مختصر سے, وہاں کی چار دیواری کے اندر کود کے اپنی جان اس نے بچائی ہوئی تھی, اور یہ بہت ہی افراتفری کا عالم تھا. ایسے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہم نے بالکل بھی سڑکوں پر نہیں دیکھا, اور جو تھے بھی تو انہوں نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا. جیسے جیسے میں دوبارہ جب فلک ناز کی طرف پہنچا کہ کوئی آفس پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں, یا کسی ایمبولینس میں بیٹھ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا, آگے بھی نہیں بڑھ سکتا تھا, بالکل سٹک ہو کے رہ گیا تھا. تو ایسے میں فلک ناز سے بھی جو ہے وہ مورچہ بند فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں, اور مورچہ بند ہو کے فائرنگ کی جانے لگی. ایسے میں کافی ایک دفعہ پھر مسلم کوشش وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, اور اس کے اندر میں نے چڑھنے کی کوشش کی کہ اس میں سوار ہوتا ہوں, لیکن وہ بس بالمکمل طور پر خالی تھی, اور اس کے جو بس کا فرش ہے وہاں پہ کافی خون تھا, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس گاڑی پہ فائرنگ کی گئی اور لوگ کافی زخمی ہوئے ہیں.
ایسے میں پھر کچھ افراد ہمیں ہماری طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے تو میں دوبارہ مسلم کوچ کے نیچے چھپ گیا اور کئی گھنٹوں تک وہاں پہ چھپا رہا. جب تک مجھے کوئی جان پہچان کا چہرہ یا کوئی میڈیا کا دوست نظر نہیں آیا تب تک میں وہاں سے باہر نہیں نکلا. کتنا مشکل رہا یہ دن آپ کے اور کیسے پھر آپ واپس اپنے آفس پہنچے؟ دیکھیں وہ دن تو ایسا تھا کہ بالکل موت چھو کے گزری تھی ہمیں اور بہت ہی خوفناک صورتحال تھی. یعنی کہ اس سے پہلے بھی ہم مختلف کوریج کرتے رہے ہیں, صورتحال اس سے بری حالت بھی دیکھتے رہے ہیں, لیکن جب پورا شہر ایسا لگے کہ وہ خوفناک ہو چکا ہے, وہ گلیاں, وہ ہوٹل, وہ محلے جہاں پر آپ آزادانہ گھوم سکتے ہیں, اور آج کے دن ہر علاقہ نو گو ایریا لگ رہا تھا. ہمیں اطلاع ملی تھی کہ جسٹس افتخار چودھری کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے اور اس وقت وہ کراچی ایئرپورٹ پر ہی ہیں, کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل رہے. وکلا کے وقت کسی نہ کسی صورت میں کچھ پہنچ رہے تھے, کچھ جو یہاں سے یعنی کہ جو ملیر, گلشن حدید, لانڈھی, کورنگی اور ملیر کوٹ میں کچھ لوگ صبح گیدر ہو چکے تھے. بہت سے وکلا نے رات ملیر کوٹ میں ہی گزاری تھی کہ وہ یہاں سے چیف جسٹس آف پاکستان کا استقبال کرنے کے لیے جائیں گے. تو وہی وکلا ہمیں نظر آ رہے تھے, جبکہ ہمیں روڈ کے اس پار یا ایئرپورٹ کے آگے شارع فیصل پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا. ہم صرف ایئرپورٹ سے قائد آباد کے درمیان جو ایریا ہے, اس تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا ہوگا, اسی میں ہی بھاگتے دوڑتے رہے, گلیوں میں داخل ہوتے, اپنی جان بچانے کے لیے گھوم پھر کر اسی پوائنٹ پر آ جاتے, ارے یہاں سے تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے گزرے تھے. اور ہر طرف سے آوازیں لگ رہی تھیں, پکڑو, یہ جماعتیہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, اس طرح کی آوازیں بھی لگ رہی تھی اور ہر آواز ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی. موٹر سائیکل کی آواز بھی قریب سے گزرتی تو ہمیں خوف کا عالم ہوتا. ایسے میں ہمارے کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا, جو میڈیا کے دوست تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ ملیر کے کچھ علاقے میں داخل ہو گئے تو بہت سے خواتین نے اپنے گھر کے دروازے کھولے اور ان کو پناہ دینے کے لیے اپنے گھر میں بٹھا لیا, ورنہ وہ بھی نہیں بچتے, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو لوگ بائکوں پہ ان کے پیچھے لگے تھے انہوں نے تقریباً 3 لوگوں کو گولیاں ماری تھیں جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے. ایسے میں وہ ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے اور یقینی طور پر خواتین یا جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ وہاں جو دیکھ رہے تھے وہ پناہ دینے کی کوشش کر رہے تھے. ایسے ایک اور ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ سیاسی تنظیم کے کارکن تھے, انہوں نے فون کیا کہ اس وقت ہم ملیر کی فلانی جگہ پہ فلانے صاحب کے گھر کی چھت پر موجود ہیں اور میرے دوست کو گولی لگی ہوئی ہے, اسے جناح ہاسپٹل پہنچانا ہے, کہ آپ EDM یا چیپا کسی ایمبولینس کو یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. تو اس وقت جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ریسکیو ایمبولینسز کا بھی یہ کہنا یہ تھا کہ بھائی ایمبولینسز کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں, ہم نہیں آ سکتے. تو ایسے میں نے تمہارے ساتھ زخمی ہے, اگر اس کی حالت زیادہ خراب ہے تو خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے, اس کو کسی اور پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد جب ان سے بمشکل رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے جس گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی وہاں پہ بھی وہ پہنچے تھے, دروازے پہ دستک دی اور ان کا کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو پناہ دے رکھی ہے تو پھر آگے کی ذمہ داری آپ کی, پھر ہمیں کچھ نہ کہنا. تو ایسے میں وہ صاحب چھت پر آتے ہیں اور وہ جو 4-5 نوجوان اس چھت پر لیٹ کر اپنی جان بچائے ہوئے تھے, ان کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بھائی میں بھی بال بچے دار آدمی ہوں, مجھے اسی گھر میں اسی محلے میں رہنا ہے, آپ برائے مہربانی یہاں سے نکل جائیں. تو ان کا یہی وہ کہہ لیں کہ ہم منتیں کرتے رہے کہ بھائی ابھی ہم تھوڑی دیر رک جائیں, وہ کہہ لیں نہیں وہ بار چکر لگا چکے ہیں, ابھی وہ گلی میں موجود نہیں ہے, گلی خالی, آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں. تو وہ زخمی حالت میں بھی لوگ وہاں سے نکلے. میں نے اس پورے دوران مختلف لوگوں کو, ہر شخص دوسرے شخص کو میں نے زخمی دیکھا جس کی قمیض یا تو خون سے لال تھی, یا شلوار اس کی خون سے لال تھی, یا اس کے پاؤں اس کے شوز جو ہے وہ خون سے تر ہو رہے تھے اور بہت ہی بری حالت تھی. کافی خواتینوں بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی زخمی ہوئی تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ملیر کا جو علاقہ ہے, یہاں کے جو گوٹ ہیں, وہاں سے خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی, کیونکہ چیف جسٹس افتخار حسین چودھری کی جو استقبال کا معاملہ اس پہ تمام تنظیموں نے ان کا والہانہ استقبال کرنے کے حوالے سے پلان کر رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہر تنظیم آئی تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ سیاسی تنظیموں کی جانب سے جو اس قافلے میں شامل تھے ان کی جانب سے فائرنگ نہیں کی گئی, ان کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی, لیکن وہ اپنے دفاع میں کیا. اور یقینی طور پر اگر وہ 100-200 لوگوں کے ساتھ آئے ہیں تو ایسا نہیں کہ 100-200 لوگ ہتھیار بند تھے, ہتھیار بند تو دوسری ہی سامنے والے ہی پارٹی تھی. ان میں سے چند لوگ کارکنان جو اسلحہ لے کے چلنے کے شوقین تھے یا انہوں نے کسی سوچ کے حوالے سے اسلحہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے کیا, اور جب ان کی بلٹس ختم ہو گئیں تو وہ بھی ان کے ہاتھوں ان کی خوب درگت بنائی گئی.
عبید شاہ کے تو آپ نے جو ہے جذبات سن لیے، لیکن ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں قاضی حسن تاج، جو سانیہ 12 مئی 2007 میں اس وقت کے سب سے بڑے چینل جیو نیوز سے وابستہ تھے، اور انہوں نے سارا حال جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ہم نے ان سے اس واقعے کے حوالے سے گفتگو شروع کی تو ان کے چہرے پر کچھ تلخ سی مسکراہٹ بھی ہمیں نظر آئی۔ وہ اس دن کہاں تھے، کیا ان کے ساتھ جو ہے واقعہ گزرا، کیسے انہوں نے پورے واقعے کو رپورٹ کیا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا کہیں؟ میرا نام قاضی حسن ہے اور میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ 12 مئی کا جب واقعہ ہوا تو میں ایک بڑے قومی چینل میں بطور رپورٹر کام کر رہا تھا، اور 12 مئی کا واقعہ جو ہے وہ شہر قائد کی جو چند بڑے خوفناک بھیانک واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید زندگی بھر جو میرے اور جو اس واقعے کو جنہوں نے کور کیا ان کے ذہنوں میں رہے گا۔ مجھے یاد ہے جب 12 مئی کے دن سے پہلے ہی جو ماحول خراب تھا سیاسی طور پہ، مختلف سیاسی جماعتوں اور چیف جسٹس کی بحالی کی جو تحریک چل رہی تھی، اس حوالے سے رات میں ہی ہمارے ادارے نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ مختلف رپورٹرز کو جو ذمہ داریاں لگائی گئی تھی کہ کون کہاں سے کور کرے گا، اس میں میری ذمہ داری تھی کہ شاہراہ فیصل پہ جو ہے میں تمام وہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوں، جو واقعات ہو رہے ہوں، ان کو رپورٹ کروں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اس صبح سے ہی جب نکلے تو سنسان سڑکیں تھیں، اور جگہ جگہ ہمیں مختلف جو ہے ایک سیاسی جماعت کے کارکن دو بڑی تعداد میں نظر آئے، جو کہ کچھ کے ہاتھوں میں ہم نے اسلحہ بھی دیکھا جو مسلح بھی تھے، اور اپنے پارٹی پرچم کے ساتھ مختلف بائکوں میں اور گاڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ جب میں شاہراہ فیصل پہ نرسری کے مقام پہ نرسری پل کے نیچے پہنچا تو میں نے اس وقت جو کوریج میں شاٹ لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے جو مزدہ وین تھی اس میں ان کے کارکنوں کی بڑی تعداد تھی، وہ جو آ رہی تھی وہاں سامنے سے، اور اسی وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس پل کے اوپر ایک سیاسی جماعت کے کارکن اسلحے کے ساتھ، اور نیچے بھی کچھ تھے، لیکن اوپر جو ہے بڑی تعداد ان سیاسی کارکنوں کی تھی جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، وہ مسلح تھے۔ انہوں نے شدید فائرنگ کی، اور میں مزید بہتر شاٹ لینے کے لیے پل کے نیچے جب پہنچا تو میں خود بھی اس وقت بڑی خوف کے ماحول میں تھا، کیونکہ پل کے اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی جانب وہ فائر بڑے ہتھیاروں سے کی جا رہی تھی، اور میں خود بھی بڑا بچا ہوں اس وقت۔ لیکن جو میں نے اس وقت مناظر دیکھے، جو سیاسی کارکن جو مزدہ وین میں جو آئے تھے وہاں، اس گاڑی پہ براہ راست فائرنگ ہوئی، اور اس میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو سیاسی کارکن تھے جو میرے سامنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک میں نے آج تک جو منظر مجھے نہیں بھولے گا، اس کے گلے سے گولی پار ہوئی تھی، اور وہ خون بہہ رہا تھا، اور وہ مدد کے لیے چیخ پکار کر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی مدد نہیں مل پائی۔ یہ مناظر ایسے تھے، اور اس شاہراہ فیصل پہ ہم نے ایک ایسا بھی منظر دیکھا جو جس پہ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ریاست کتنی بے بس اور مسلح جتھا کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہی مناظر ہم نے یہ بھی دیکھے شہر قائد میں کہ ریاست کتنی طاقتور اور مسلح جتھا کتنا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت شاید وقت ایسا تھا کہ وہ مسلح جو جتھا تھا سیاسی جماعت کا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک ہم نے فورسز کی گاڑی بھی دیکھی جو اس روڈ سے گزرنے کی اس نے کوشش کی، وہاں ان کو مسلح لڑکوں نے روکا، اور اس پہ سے افسر جو ہم نے دیکھا کہ وہ اتر کے انہوں نے کچھ بات چیت بھی کی، لیکن وہ جو سنائی تو نہیں دے رہی تھی بات، لیکن ہم نے جو مناظر دیکھے کہ اس کو واپس جانے پہ مجبور کیا، اور وہ جو گاڑی تھی فورسز کی وہ واپس جانے پہ مجبور ہوئی۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ شہر قائد میں کیا کچھ دیکھا ہے اس نے، اور کتنا زخمی یہ شہر ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اسی ریاست کے ہی اداروں نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہر میں امن ہوگا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پرامن اور ایک اچھا ماحول بھی ہم شہر کا۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے، اور کیا آپ اس دن کو اپنی صحافت کا سب سے جو ہے خطرناک دن کہیں؟ بالکل، میں تقریباً صحافت کرتے ہوئے 22-23 سال ہو گئے مجھے، لیکن کئی ایسی میں نے اسٹوریاں کی ہیں جو کہ بڑی جان جوکھوں پہ تھی، جس میں ایک خفیہ کیمرہ لگا کے ہم نے ایک ایسا گروہ ایکسپوز کیا تھا جو کہ ملک سے باہر لوگوں کو لے کے جاتا ہے بارڈر کراس کر کے۔ تو ایک وہ واقعہ ایسا تھا کہ وہ مجھے
جب میں نے وہ تمام پروگرام شوٹ کیا تو ہم سرحد کے پار بھی گئے اس گروہ کے ساتھ. تو وہ ایک واقعہ اور ایک یہ 12 مئی کا واقعہ ایسا ہے جو کبھی ذہن سے نہیں نکل پائے گا, جہاں اتنا خون بہا اور مسلح افراد کے جو جتھے تھے وہ براہ راست فائرنگ کر رہے تھے. وہ ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے. قاضی حسن تاج کی تو گفتگو آپ نے سن لی, لیکن اس دن راستوں کی کیا صورتحال تھی؟ کیسے جو صحافی تھے اپنی فرائض کی انجام دہی کے لیے اپنے دفاتر پہنچ رہے تھے؟ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں خورشید عالم, آج کل سما ٹی وی سے وابستہ ہیں, اس وقت سن ٹی وی میں کام کرتے تھے. وہ اس سانحے کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیسے وہ اپنے دفتر پہنچے, یہ ان سے جانتے ہیں. دیکھیے, میں اس وقت سن ٹی وی میں تھا اور ہمارا دفتر آئی چندری گڑھ روڈ پر سائما ٹریڈ ٹاور میں تھا. ہمارے دفتر کے ایک ساتھی بھی میرے گھر کے پاس رہتے تھے, ان کی موٹر سائیکل تھی, تو ہم نے ایک رات پہلے طے کر لیا تھا کہ احتیاطاً ہم 15-20 منٹ پہلے نکلیں گے, کیا پتہ راستے میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ راستے میں موت ہوگی, مختلف انسان اس دن لقمہ اجل بن جائیں گے, ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا. خیر, ہمارے دوست عارف جماعت اور ہم نکلے. نارتھ کراچی میں ہم رہتے تھے, ناگن چورنگی سے پھر آگے بڑھے, سخی حسن, حیدری مارکیٹ, کے ڈی اے کا اسٹاپ, اس کے بعد بورڈ آفس, نازم آباد. اور پھر جب ہم رضویہ سگنل پہ پہنچے ہیں, نازم آباد چورنگی رضویہ کا اسٹاپ جو ہے, وہاں پہ کنٹینر تھے اور کچھ نوجوان تھے جنہوں نے بتایا کہ راستہ بند ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب نازم آباد کا راستہ لجبے لے جانے والا بند ہے تو ڈاکخانے کا راستہ بھی بند ہوگا. ہم نے فیصلہ کیا ہم نازم آباد سے نکلنے کے بجائے بورڈ آفس نکلتے ہیں, وہاں سے پاک کالونی پرانا گولی مار سے گارڈن کراس کریں گے. جب ہم بڑا بورڈ پہنچے تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی 2 بڑے کنٹینر لگے ہوئے تھے اور کچھ سفید شرٹ میں ملبوس نوجوانوں نے بتایا کہ راستہ بند ہے, یہاں سے آپ نہیں جا سکتے. تو پھر ہم نے اپنے طور پر راستے چونکہ مجھے معلوم تھے تو ہم نے پھر سیونت چورنگی سائٹ, غنی چورنگی, شیر شاہ, پنکھا ہوٹل, میرا ناکا, لیاری سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے لی مارکیٹ پہ. لی مارکیٹ سے نکلیں گے اور سیدھے نیپے روڈ کراس کر کے دفتر کی طرف جائیں گے. تو جناب لی مارکیٹ پر بھی 2 بڑے کنٹینر تھے اور راستے بند تھے. پھر اس کے بعد ہم پھر آگے نکلے, آئیسے برج کراس کر کے ٹاور کی طرف آئے تو چندری گڑھ روڈ پر بھی کنٹینر, احمد جناح روڈ پر بھی کنٹینر. پھر ہم اوپر مائک کلاچی کی طرف نکلے اور پھر نیو کوئنز روڈ سے جب آئے پلازا کی طرف, ریلوے کا پھاٹک, ریلوے کا پل کراس کر کے, تو وہاں پر بھی ایک بڑا کنٹینر تھا. لیکن چونکہ پلیا کے سائڈ پہ جگہ خالی تھی تھوڑی سی, تو بائک ہم نے گھما کر کے چندری گڑھ روڈ پہ اتارنے میں کامیاب ہوئی. اور زمانے میں چندری گڑھ روڈ زیر تعمیر تھی, بن رہی تھی, لہٰذا پھر وہ پیدل دھکا لگاتے ہوئے ہم موٹر سائیکل پہ اپنے دوست کے ساتھ جب سائما ٹریڈ ٹاور پہنچے شائن کمپلیکس کے پاس اور دفتر گئے 19ویں فلور پہ, تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ کراچی میں اس دن موت کا خوفناک کھیل کھیلا گیا. ایک ٹی وی چینل کے باہر حملے ہو رہے تھے, اس کا جو اہم ترین فرد تھا وہ لائیو بتا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور شہر میں شارع فیصل ہو یا کوئی بھی اہم شارع, قائد آباد سے لے کر ٹاور تک موت کا کھیل تھا اور 50 سے زائد لوگ مار دیے گئے, لاتعداد لوگ زخمی ہوئے. مگر اتنے برس گزر جانے کے باوجود پکچر ابھی باقی ہے, کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اصل مجرم کون تھا. بالکل, آپ نے تمام سینئر صحافیوں کی گفتگو سنی. یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں تقریباً 300 سے زائد شہری جو ہے زخمی ہوئے تھے, جبکہ 50 سے زائد شہری اس سانحے کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. آج تک کئی کیسز ایسے پینڈنگ ہیں جن کا جو ہے نتیجہ اب تک کچھ نہیں نکلا اور ان کے کیس کی تو ہیئرنگ ہے وہ چل رہی ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں.